तो आपको दादी जोआ कहाँ है? ज़ोआ तैयार हो रही है, ईद मुबारक। अरे आप लोग सब इतने तैयार होके क्यों बैठे हो? और आज कौन सी ईद है? अरे आज ईद गदीर है, ईद मुबारक है, ईद अकबर है। लो, आज तक तो मैंने यही सुना था कि मुसलमानों की सिर्फ दो ही ईद है, एक ईद उल ज़ुहा और एक ईद उल फित्र। अब ये ईद गदीर कहाँ से आ गई? अरे फिजा, ये वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह के रसूल ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जानशीनी जानशीनी का ऐलान किया था, इसीलिए आज के दिन को यौमुल ईद भी कहा जाता है। दादी, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ईद के क्या मानी होते हैं, और आया यौम गदीर सिर्फ शियों की ईद है या तमाम मुसलमानों की ईद है? देखो, ईद जो लफ्ज़ है ना वो आदा से आया है, और आदा के मायने हैं पलटना। यानी ईद का दिन देखो हम लोग देखते हैं ना कि बार बार पलट के आते हैं। जैसे माह रमज़ानुल मुबारक जाता है तो उसके फ़ौरन दूसरे ही दिन क्या होती है, ईद उल फित्र। यानी ईद जो है तो हर साल पलट कर आती है ना, तो इसके लिए ईद उल फित्र माह रमज़ान के बाद आती है। हर रोज़ा रखने वाले मुसलमान के लिए बहुत खुशी की चीज़ लेकर आती है ना, सामान लेके आती है, बहुत खुश होते हैं। और इससे बढ़कर क्या ईद बड़ी हो सकती है कि जिस दिन रसूलुल्लाह ने अल्लाह ताला के हुक्म से अली अलैहिस्सलाम की विलायत और वसायत का पैगाम पहुँचाया मुसलमानों तक, यानी अपने बाद अल्लाह का नुमाइंदा पहचानवाया है, नुमाइंदा का ऐलान किया है। अब रहा तुम्हारा ये जो सवाल कि क्या ये शियों की ईद है, तो अगर तुम इसको जान लो कि ये इतनी मोतबर और इतनी सही ये हदीस है कि जो हर एक फ़िरक़े के लिए, मुसलमानों के तमाम फ़िरक़े के लिए काबिल कबूल है, और सारे लोग जो हैं तो इस फ़िरक़े के जो तमाम फ़िरक़े के लोग हैं वो इस ईद को बयान करते हैं। और ये सिर्फ शियों की ईद कैसे हो सकती है? जब रसूलुल्लाह ने गदीर में ये ऐलान किया तो ये तमाम मुसलमानों की ईद है। वाह दादी, आपने तो बड़ी आलिमाना गुफ्तगू कर दी, लेकिन आपके जवाब से कुछ इत्मीनान हासिल नहीं। तो हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारे दिल को इत्मीनान किस चीज़ से होगा? हाँ, शायद आप मुझे अहले सुन्नत की किताबों से साबित करके दें कि गदीर एक ईद का दिन है। बिल्कुल, ईद गदीर खाली शियों से हमने बताया ना कि मखसूस नहीं है, बल्कि जितने इस्लामी फ़िरक़े हैं तमाम फ़िरक़ों ने, खुसूसन सुन्नी जो उलमा हैं जो मशहूर हैं, जैसे अल-बैरूनी, इन्होंने अपनी किताब अल आसारुल बाक़िया फ़िल क़ुरूनिल ख़ालिया पेज नंबर 334 में इस ईद का तज़किरा किया है। उन्होंने कहा है, और इस तरह तलह शाफ़ी ने भी अपनी किताब मतालिबुस सोल में पेज नंबर 52 में कहा है कि रोज़े गदीर ख़ुम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने शेर में, यानी अली अलैहिस्सलाम जब शेर कह रहे हैं तो उसको ईद के नाम से याद किया है अली अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि ये वो दिन है कि जब रसूलुल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम को मनसब विलायत पर फाइज किया। तो यानी जितने मुसलमान थे उन सब पर अली अलैहिस्सलाम को तरजीह दी है। और सफ़ा नंबर 56 पर लिखते हैं कि चाहे जिस मायने से रसूलुल्लाह ने अली को मौला बनाया हो, मगर अल्लाह की तरफ से उन्होंने अली को एक आली और रफ़ी मकाम दिया, यानी सबसे बुलंद मकाम दिया सारे लोगों में। और रसूल खुदा ने अली अलैहिस्सलाम को पहचानवाया है, तो इसलिए वो दिन बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। और ये जुमला जो बता रहे हैं मन कुन तो मौला फ़अली मौला, तो ये सारे मुसलमानों को इस दिन ईद मनाना ही है, चाहे इसमें जो ज़मीर है वो चाहे रसूलुल्लाह हो चाहे अली अलैहिस्सलाम है, मकसद हमारा हासिल हो जाता है। क्योंकि सारे मुसलमान अली अलैहिस्सलाम को दोस्त रखते हैं, जो खलीफा बिला फ़स्ल मानते हैं वो भी अली अलैहिस्सलाम को दोस्त रखते हैं, और जो अली अलैहिस्सलाम को चौथा खलीफा मानते हैं वो भी अली अलैहिस्सलाम को दोस्त रखते हैं। अब रही बात कि अगर इस्लामी कोई फ़िरक़ा जो अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखेगा तो वो तो इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा।
پھر ہم لوگ اگر ہم اسلامی تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کتابوں میں مشرق اور مغرب یعنی سارے جو اسلامی ممالک ہیں، جتنے آج ہم لوگ 56 ممالک دیکھ رہے ہیں نا اسلامی، تو یہ سارے متفق ہیں کہ یہ اعلان رسول اللہ نے غدیر قم میں کیا تھا، من کنتو مولا کا. اور مصر عراق کے لوگ اس دن کو پہلے عید مناتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، خطبے دیتے تھے، شعر و اشعار یعنی مقاصدیں کرتے تھے، محفلیں کرتے تھے. اور یہ جو ہے تو ساری چیزیں کتابوں میں پوری طرح سے دی گئی ہیں. اب آپ کو اطمینان ہوا؟ الفاظ میرے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے. دادی، آپ کی باتوں نے پردہ تعصب یعنی پردہ بکس کو چاک کر دیا. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ایک اور چھوٹا سا سوال پوچھوں. پوچھو جتنے سوال ہیں پوچھو، زحمت کی کوئی بات نہیں ہے. جتنے تمہارے دل میں شک و شبہات ہوں گے انشاءاللہ اس کو ہم لوگ دور کریں گے. کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے خلفائے کرام بھی اس دن کو عید مانتے ہیں؟ ہاں، سارے خلفاؤں نے عید منائی ہے. جس وقت رسول اللہ نے 18 ذی الحجہ کو سارے مسلمانوں کے سامنے جب اعلان کیا ہے تو سارے خلفاء نے 18 ذی الحجہ کو عید مانا ہے. یعنی امام طبری یعنی ان کی کتاب ہے الولایت، تو اس میں انہوں نے 89 سے لے کے 92 میں تک کے یعنی 3-4 پیج میں پوری حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سچے دل سے میں نے یہ عہد لیا ہے کہ میری اولاد اور اہل بیت کو تم پر معین کروں اور ان کی پاکیزہ سیرت کے علاوہ ہرگز کوئی دوسری سیرت اختیار نہیں کرنا. تم مجھ پر گواہ ہو اگرچہ خدا کسی شہادت اور گواہی سے بے نیاز ہے. وہ بات کہو جس کی میں نے تم کو تعلیم دی ہے. یعنی رسول اللہ نے لوگوں کو تاکید کی کہ جاؤ علی کو مبارکباد دو مگر امیر المومنین کہہ کے ان کو سلام کرو اور کہو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی ہے. ہدایت ہمارے لیے ممکن نہ ہوتی اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا. یاد رہے خدا ہر آواز کا سننے والا ہے، ہر خیانت کار کی خیانت سے کو جانتا ہے. جس نے ان کے وعدے کو توڑا، عہد کو توڑا، سوائے اس کے کہ اس نے خود اپنی جان پر نقصان اٹھایا ہے، اور جس نے وعدے کو پورا کیا اللہ نے اس کو اجر عظیم دیا. تم وہی کہنا جس سے خدا راضی ہے. اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو خدا تم سب سے بے نیاز ہے. اب دیکھیں حدیث زید بن ارقم. یہ زید بن ارقم یہ وہ تھے کہ علیہ السلام نے ان کو بد دعا دی اور یہ ایسی نابینا ہو گئے تھے، مگر نابینا ہونے کے بعد یہ پھر ولایت کو یہ چھپاتے نہیں تھے. مگر جس وقت ان کو گواہی کے لیے بلایا تھا تو یہ زید بن ارقم نے گواہی چھپا دی تھی. تو علیہ السلام نے ان کو ایسی بد دعا دی تھی کہ یہ نابینا ہو گئے تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں زید بن ارقم کہ پیغمبر اسلام سے اس وقت سب لوگ یعنی مخاطب ہوئے کہ جب رسول اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور ان کو امیر المومنین کہو، تو اس وقت سارے لوگوں نے کہا تھا سمینا و اطعنا علی امر اللہ و رسولہ بقلوبنا. یعنی ہم سب نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سنا اور سچے دل سے اس کی اطاعت کی. تو وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے پیغمبر اسلام اور علیہ السلام کی جانب مسافہ کیا تھا، تو تم کو پتہ ہے کس نے مسافہ کیا تھا سب سے پہلے؟ ہمارے پہلے خلیفہ عمر نے. ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، طلحہ نے کیا، زبیر نے کیا، پھر جتنے وہاں حاضرین مہاجرین تھے، انصار تھے، سب نے کیا. پھر یہاں تک کہ سلسلہ جاری رہا. نماز ظہرین ساتھ میں پڑھی گئی، یعنی ظہرین یعنی ظہر اور عصر ساتھ میں پڑھی گئی. سلسلہ بڑھتا رہا، مغرب کی نماز کا وقت آیا، یہاں تک کہ دونوں نماز مغربین بھی ساتھ میں پڑھی گئی. اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ محمد
احمد بن محمد طبری، ان کو خلیلی کے لقب سے یہ مشہور ہیں۔ ہم لوگ سنی کتابوں کو اس لیے ریفر کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ سنی ہیں، ان کو تھوڑی پتہ ہے، تو کل قیامت میں عذر نہیں دے سکتے ہیں سنی، کیونکہ یہ ان کی کتابوں سے غدیر جو ہے، علامہ امینی نے الغدیر والیوم 10-11 انہوں نے الغدیر بک لکھی ہے علامہ امینی نے، اور انہوں نے سارے سنی ریفرنس دیے ہیں۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ کوئی بھی اس چیز سے بے خبر نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ علی کو خلافت کا عہدہ یعنی اعلان ہوا ہے لوگوں کے مجمع میں۔ تو طبری جو خلیلی کے لقب سے مشہور تھے، یہ مناقب علی بن ابی طالب میں اپنے استاد سے یعنی نقل کرتے ہیں کہ آپ نے غور کیا کہ آپ کے خلفاء نے، تم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی کتابوں میں ساری چیزیں، اور خلفاء نے کس طرح سے اس چیز کو عید مانا ہے اور بہت زیادہ خوشیاں کی ہیں، سب سے پہلے مبارکبادی دی ہے، اور میں نے جتنا بھی تم کو حوالہ دیا سب چیز جو ہے وہ سنی حوالے سے دیے۔ تو اب تم بتاؤ کہ یہ شادمانی کا دن ہے کہ غم و غصے کا دن ہے؟ یہ روایت تو قابل اعتماد ہے یا صرف ایک دو راوی کے نقل کرنے سے آپ نے انہیں معتبر مان لیا؟ ہم نے تم کو پہلے ہی کہا کہ بیعت کی روایتیں جو ہیں یہ بے شمار محدثین اور راویوں نے اس کو نقل کیا ہے، کم از کم 60 محدثین اہل سنت کے جو اس مجمع میں موجود تھے، 60 محدث انہوں نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل انہوں نے مسند میں، قاضی ابو بکر باقلانی بغدادی نے تمہید میں، التحمید فی اصول الدین، ابو اسحاق سالبی نے تفسیر الکشاف البیان میں، حافظ ابو بکر خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ یعنی ہم اگر اس کی فہرست دیکھیں گے، ہم نے بتایا نا علامہ امینی نے ساری سنی ریفرنس دیے ہیں، ضرورت ہوئی کہ تو آپ تم جا کے وہاں دیکھنا۔ اور ایک جگہ پر ایک یہودی آ کے دوسرے خلیفہ بیٹھے ہوئے سارے اپنے لوگوں کے ساتھ میں، اور اس وقت وہ کہتا ہے کہ جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے جب من کنت مولا فعلی مولا کہہ کے جب اعلان کیا تو فوراً جبریل علیہ السلام آئے اکمل لے کے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہودی کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہم لوگوں کیا نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو اب بتاؤ کہ یہ دن اتنی جلالت و بزرگی کا ہے کہ رسول اللہ نے علیہ السلام اور ان کے معصومات کے معصومین کو یعنی اعلان کیا ہے، تو اہل ایمان اس روز خوشی اور شادمانی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک راوی نے پوچھا تھا کہ مولا کہ روز غدیر قم یعنی کیا یہ دو عید کے علاوہ یہ عید ہے؟ امام نے کہا، اور یہ سب سے بہترین اور عظیم عید ہے، یہ وہی روز ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے برادر عزیز یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا، اور یعنی یہ اعلان کے بعد تاکہ لوگ ہے نا نور کی ہدایت میں رہیں، اور یہ وہی روز ہے جب اللہ نے دین کو کمال تک پہنچایا ہے، نعمتوں کو میری امت پہ تمام کیا ہے، ان کے لیے مذہب اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو اتنا نہیں بلکہ لوگوں نے اس عظیم عید کے بارے میں اشعار بھی کہے ہیں۔ جب یہودی یہ کہہ رہا تھا نا کہ ہم لوگ اس دن عید مناتے، تو عمر نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، اور جو وہاں لوگ بھی بیٹھے تھے انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، تو ظاہر سی بات ہے سارے خلیفہ اس دن عید مناتے تھے نا۔ آپ نے جو واضح دلیل پیش کی ہے، سوائے فرد متعصب کے کوئی اور اس بات سے انکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ روز غدیر ہر مسلمان کی عید ہے۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس روز آپ لوگ کیا کام انجام دیتے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ شیعہ حضرات اس روز کچھ فاحشہ حرکتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی لوگ اتنا ڈاؤٹ کرتے اپنے پہ کہ اپن عید منا رہے تو اپن کچھ فاحشہ حرکت. حسن بن راشد یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے دریافت کیا کہ میری جان آپ پر فدا ہو، آیا شیعوں کی 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید ہے؟ آپ نے کہا ہاں. اے حسن، یہ عید ان دونوں عیدوں سے بڑھ کر ہے. میں نے پوچھا وہ کون سا دن ہے؟ تو امام نے کہا یہ وہ روز ہے جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رہبری کے عظیم منصب پر فائز کیا گیا. میں نے دوبارہ پوچھا کہ میری جان آپ پر فدا ہو، اس روز ہمیں کیا عمل انجام دینا چاہیے؟ تو آپ نے جواب دیا حسن، بہتر ہے کہ اس روز تم بیدار رہو، زیادہ سے زیادہ محمد علی محمد علیہ السلام پر درود بھیجو، اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرو جنہوں نے اماموں پر ظلم و ستم ڈھائے. ہر پیغمبر نے اپنی امت میں سب سے پہلے علی علیہ السلام کی، یعنی ہر پیغمبر نے اپنی امت میں، یعنی ضروری ہے کہ اپنے اہل ایمان اپنی امت کو جو ہے تو اپنے وصی اور جانشین کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور ساری امت جو ہے تو اسی کے اوپر باقی رہی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس روز جو ہے تو ہم کو روزہ بھی رکھنا چاہیے. اور جب روزہ ہم رکھیں گے تو وہ پوچھتے ہیں حسن بن راشد کہ جب ہم روزہ رکھیں گے مولا تو اس کا اجر کیا ہے؟ تو امام کہتے ہیں کہ اس کا اجر اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے 60 مہینے روزے رکھے. پھر امام ابن نصر بزنتی، ابن ابی نصر بزنتی، یہ امام کے صحابی ہیں. امام ان سے کہتے ہیں، یہ 8ویں امام کے صحابی ہیں، امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام سے. تو وہ کہتے ہیں کہ مولا نے مجھے حکم دیا کہ اے پسر بزنتی، روزے غدیر تم کہیں بھی رہو مگر کوشش کرو، جد و جہد کرو، سعی کرو کہ تم مولائے کائنات کے روزے پہ چلے جاؤ، کیونکہ اس روز اللہ ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کے 60 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جنوں کو اس نے ماہ رمضان میں، شب قدر میں، شب عید الفطر میں آتش جہنم سے آزاد کیا ہے، اس کا دگنا عید غدیر کے دن لوگوں کو نجات دلاتا ہے. اس روز ہم 1 درہم صدقہ دیں گے تو اگر دوسرے دنوں میں 1000 درہم دیں گے تو اس کے برابر ہے. اس روز ہر مومن کو چاہیے کہ مخصوص دعاؤں کو پڑھے، زیارتیں پڑھے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں تاکہ رحمت پروردگار اس پر نازل ہو. اب تم ہی بتاؤ کہ یہ سارے اعمال عبادت ہیں یا فحش ہیں؟ واللہ دادی، آپ نے مجھے سچے راستے کی روشنی بتائی ہے. میں آپ کا یہ احسان تا قیامت نہیں بھول سکتی. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کروں جس کی تلاوت سارے مسلمانوں نے عید غدیر کے میدان میں کی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا. ہمارے علماء نے، یعنی ہمارے اماموں نے ہم کو اس عظیم دن عید اکبر کے بارے میں بہت سے مخصوص اعمال بتائے ہیں. یہاں ہم ساری چیزیں تو نہیں بیان کریں گے، کیوں کہ اس دن تو ہم ہے نا جتنا شکر کریں اللہ کا اتنا ہی کم ہے. شکر پروردگار میں. اور اگر تم کو زیادہ ڈیپ میں جانا ہے، اگر دعاؤں کو اور اعمال کو دیکھنا ہے تو ہم شیعوں کے یہاں مفاتیح الجناح کتاب ہے جو شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں دعاؤں کا ذخیرہ دیا ہوا ہے اور اسی میں عید غدیر کے اعمال ہیں. غسل کرنا، روزہ رکھنا، علی علیہ السلام کی زیارتیں پڑھنا، دعائے نجوہ پڑھنا، اور سب سے ایک اہم عمل کیا ہے، مومن بھائیوں کے درمیان صیغہ اخوت جاری کرنا، یعنی برادری کو جو بھائی چارگی ہے اس کو زیادہ پختہ کر دینا، مستحکم کر دینا اور زیادہ بنیاد کو زیادہ مضبوط کر دینا، تاکہ
مومن بھائی اپنے نے جب اخوت کا جب صیغہ پڑھتے ہیں تو ہم دایاں ہاتھ مومن کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھے کے ذریعے اس کو وابستہ کرتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں وَأَخَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ وَعَاهَدتُّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ وَكُتُبَهُ وَرُسُلَهُ وَأَنبِيَاءَهُ وَالْأَئِمَّةَ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَلَا أَنِّي إِن كُنتُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالشَّفَاعَةِ وَأَذِنَ لِي بِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَا أَدْخُلُهَا إِلَّا وَأَنْتَ مَعِي۔ اس کے بعد دوسرا کہتا ہے قبل تو، پھر کہیں گے اسقطت عنک جمیع حقوق الاخوۃ ما خلا الشفاعۃ والدعاء والزیارہ۔ آپ نے تو اچھی خاصی لمبی عربی عبادت زبانی سنا دی، ذرا اس کا ترجمہ بھی واضح کر دیں۔ ہاں ضرور، اس کا ترجمہ سنو تو خوش ہو جاؤ گی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے خدا کے لیے برادری کی، یعنی بھائی چارہ کیا، خدا کے لیے صفا و خلوص کیا، خدا کے لیے مصافحہ کیا۔ میں خدا، ملائکہ، خدا کی نازل کردہ کتابوں، رسولوں، انبیاء، ائمہ معصومین علیہ السلام سے یہ عہد کرتی ہوں کہ اگر مجھے جنت اور شفاعت نصیب ہوئی تو میں آپ کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ پھر دوسرا اس کے جواب میں کہتا ہے میں نے قبول کیا اور میں نے حق شفاعت، دعا اور زیارت کے علاوہ سارے بھائی چارگی کے حقوق ساقط کر دیے۔ تو تم نے دیکھا کہ ہم غدیر کے دن کس طرح آپس میں معاہدہ کرتے ہیں۔ ہماری دوستی، ہماری برادری کی بنیاد بھی خدا اور رسول اور جنت ہوتی ہے۔ تو ہم شیعہ جو ہیں ہم اپنے امام سے ہمیشہ وابستہ رہتے ہیں، متمسک رہتے ہیں۔ آج دور غیبت ہے، ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ یہی غدیر آ کے ہمارے امام ہمارے سامنے بیان کریں اور ہم اپنے امام وقت کے ہاتھوں پر بیعت کریں اور ہم کو ان کے زمرے میں اللہ شامل کرے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار کرے، ہمارے رنج و غم کو دور کریں، ہماری ولایت میں اضافہ کریں اور ہم سب زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کی خدمت کریں، کیونکہ خادم امام کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ ہم کو ان کے خدمت گزاروں میں شمار کرے، ہم کو اللہ اتنی صحت و عافیت دے کہ ہم جی کھول کے اللہ کی عبادت کریں اور اپنے امام وقت سے ٹوٹ کے محبت کریں، اور ہم کو جلد از جلد کعبہ اور کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ اور ہم خصوصی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ وارث زہرا کو جلد از جلد اس زمین پر بھیج دے جو ظلم و جور سے بہت زیادہ بھر چکی ہے، اور ظلم و جور کا خاتمہ ہو، ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرائے اور ظالموں کو اللہ نیست و نابود کرے، شیعوں کے دشمنوں کو پروردگار تباہ و برباد کر دے اور شیعوں کی حکومت ہر طرف جاری و ساری ہو جائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا کرے، جو لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کا علاج پیدا کر کے ان کو شفاء کلی دے، اور ہم سب کو پروردگار جس طرح ہم یہاں پر بیٹھ کے عید غدیر، عید مبارکہ کا جشن منا رہے ہیں، ہم کو کعبہ اور کربلا میں یہ جشن منانا نصیب کریں۔ زیارتوں پہ جانے میں ہماری جو